अल्लाह का बंदा कोई है तो जी। हाँ जी, तो सच वाला जी, मुझे कुछ पूछता था जी हाँ, आपसे, जी पूछिए भाई, मैं हाजिर हूँ। लेकिन बीच में बात काट दी जाती है और बात कंप्लीट नहीं हो पाती हमेशा। नहीं नहीं, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, बोलिए। जी, तो आपने कुरान को पूरा समझा और पढ़ा है तर्जुमे के साथ। क्या लगा आप कुरान सब पढ़ के, क्या समझे आप कुरान से, क्या मतलब जाहिर बात निकलता है, कुरान का? जो मतलब निकलता है, जो मैंने समझा है, मैं रोजाना ही लोगों के सामने रखता हूँ। नहीं वो बताते आप, लेकिन एक्चुअल मेन उद्देश्य क्या निकलता कुरान से आपका? भाई क्या उपदेश निकलता है, यही है कि आप इंसानों को दो दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। एक को मोमिन समझा जाए, दूसरे को काफिर। मोमिन के लिए हर तरह के जो है हर तरह की आसाइशें हैं, हर तरह के हुकूक हैं, और काफिर को किसी किस्म का कोई हक नहीं है। काफिर के साथ हर तरह की जो है मतलब उसकी जिंदगी अजीरन कर दी जाए, दुनिया में भी और आखिरत में उसके लिए हर तरह का अजाब है। ये मैंने देखा है। और इसके अलावा और भी अब इसके बहुत अलावा और कुछ भी है ना। बातें हैं, लेकिन जो है मेन थीम तो यही है। ईमान और कुफ्र ही कुरान का असल थीम है। दो पार्ट में तकसीम कुरान, कर कुरान हाँ, को। इंसानों को कुरान का लिखने वाला दो हिस्सों में तकसीम करता है। एक को एक को वो मोमिन समझता है, दूसरे को काफिर। मैंने कहा ना, हम्म, जो काफिर है उनके लिए न दुनिया में कोई हुकूक है और न आखिरत में, तो उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए जो है अजाब है, वो जलते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ये इस कुरान के लिखने वाले की दादागिरी को कबूल नहीं किया। ये है उनका जुर्म। ऐसा आता ना कि काफिरों को भी एक टाइम में माफ कर दिया जाएगा अजाब कहाँ पूरा लिखा है होने ऐसा? के बाद। कहाँ कहाँ कोई लिखा हदीस है? है? नहीं, हदीस की बात मैं तो करता ही नहीं, मैं तो कुरान की बात करता हूँ। कुरान कुरान में में तो कहाँ है बहुत ऐसा? सी बातें नहीं मिलेंगी ना, कुरान में सब तो मेरे पूरा भाई, थोड़ा। मैं तो कुरान की बात करता हूँ ना। मेरी बात जो करता, मेरी, मैं जो कुछ कहता हूँ, आप मेरी बात का रद्द करें। नहीं, आप तो क्योंकि मानेंगे ही नहीं अगर ना मैं कोई भी हदीस की बात को। बात करूंगा, सुनिए जरा, अगर मैं हदीस की हाँ, बात कहूंगा, तो अगर मैं जो कुछ कहूंगा तो एक मोमिन भाई आगे कहेंगे, नहीं भाई, आपने जो जिस हदीस का रेफरेंस दिया है वो हदीस तो ज़ईफ है, वीक है, कमजोर है। अब मैं क्या कहूं? इसलिए मैं कुरान की आयत का रेफरेंस देता हूं। वो इसलिए देता हूं कि दुनिया का कोई भी मोमिन ये इसके अंदर ये जरूरत नहीं है कि कुरान की किसी एक भी आयत को वीक या कमजोर कह सके। कोई जरूरत नहीं कर सकता। इसलिए मैंने ऐसी चीज को चलिए। पकड़ा है जो कुरान जो मोमिनों के नजदीक कभी भी जो है ज़ईफ या जो है सही होने का कोई जो है कभी भी कोई उसके उनके हाथ झगड़ा नहीं था। मैं ऐसी चीज को पकड़ता चलिए, हूँ। ठीक है, समझी आपकी बात। इसके अलावा ये चैनल बनाने का क्या मकसद है आपका? यही तो मकसद है कि जो है ताकि लोगों को बताऊं कि कुरान क्या है और क्या नहीं है। तो लोग समझ रहे कुरान क्या है क्या नहीं है? तो जाहिर बात है, समझ रहे हैं। समझ रहे हैं मोमिनीन क्यों नहीं समझ समझते? रहे? हाँ भी समझेंगे, और जो है जितने भी जो समझना चाहते हैं वो समझेंगे। जो सिर्फ मानना चाहते हैं वो कभी नहीं समझेंगे। मतलब मोमिन वही मानना तो होता है चाहते जो हैं वो फिर मानता नहीं है। समझेंगे। हाँ ठीक है, जाहिर बात है। अब अगर मानने वाले हैं, जब वो मानने वालों में से जब वो समझने का जो है सिलसिला शुरू होगा, तो ये जरूर वो समझने से लग जाते हैं। सच वाला जी, ये ऐसा हो रहा समझने है। का सिलसिला तो सदियों से शुरू है। मुझे एक बात कहना था, असल में आज जी तकरीबन दुनिया के अंदर 150 करोड़ मुस्लिम होंगे जो इस्लाम को फॉलो करते हैं। जी और जी। दुनिया यानी इस्लाम जब से बना हम्म तब से कितने लोग आए और चले गए, काफी जैन लोग और बहुत से लोग आए। तो हम्म। इतने लोगों ने इस्लाम पे अपनी जिंदगी खत्म कर दी, उसके बावजूद भी ऐसा जैसा आप लोग बता रहे हैं ऐसा किसी ने नहीं बताया इससे पहले, ना किसी ने कोई किताब लिखा इस्लाम पर, जो अभी ये दो ठीक चार है, पाँच नहीं साल में हो रहा बताया है। तो हम जो बता रहे हैं क्या ये गलत है? तो ठीक बताइए। एक मिनट, इतने सारे लोगों के जहन में ये बात नहीं आई जो आप लोगों के चंद लोगों की बात दिमाग में आ गई, बात ऐसी तो मेरे ऐसे क्या भाई, यहाँ था ये आप लोग में?
نہیں ذرا یہ دیکھیے جی کہ ہمارے ذہن میں جو بات آئی ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، پہلے یہ دیکھیں آپ. کسی اور کے ذہن میں آئی نہیں آئی یہ ایک الگ بحث ہے. نہیں آئی تو نہیں آئی ہوگی. آج آئی ہے تو آج اگر آئی ہے تو یہ بات اپنی خود، اب یہ بات بذات خود صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا جواب دیں آپ. میں کیا تو ہم یہ جو کہتے سوچتا ہیں یہ غلط ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں دنیا آج لائیو پریکٹیکل کو مانتی. اب دیکھیے نا 150 کروڑ فالوور ہے، ان میں سے کسی کے ذہن میں یہ سب باتیں نہیں آتی. اور آپ جیسے چند لوگ اگر ایسی بات کریں گے تو کیسا لوگ دنیا تسلیم کریں گی اس کو کہ آپ کا جو بھی تسلیم ہے نہ کرے نا بھائی، کہنا. ہم لیکن تسلیم دنیا کو تسلیم کرانا ہمارا مقصد بھی تو نہیں ہے نا. ہمارا مقصد اچھا صرف یہ ہے کہ ہم اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھ دیں، اس کے بعد دنیا اپنے فیصلے پر رہے گی. لوگ قبول کرنے والے کریں گے، نہیں کرنے والے نہ کریں. بھئی آپ کو اگر اسلام کی تبلیغ کا حق ہے تو ہمیں اسلام پر تنقید کا حق ہے. آپ اپنا حق استعمال کریں، بتائیں کہ اسلام میں یہ خوبیاں ہیں، اور ہم بتائیں کہ اسلام کے اندر کیا کیا مسئلے ہیں. اچھا، اور ہم ایک اور اپنا کام بات کر رہے پوچھنا ہیں. تھا مجھے جی سچوالا جی. جی. قرآن میں ایسا کیا لکھا ہے کہ اللہ جو برا بلا ہے اس کو تم سزا دو انسانوں کے لیے، ہے ایسا کوئی آیت؟ کیسی آیت؟ کیونکہ آپ کی آواز ذرا کٹ رہی ہے، میں ٹھیک سے سن نہیں پایا. میں تھوڑا بستر میں ہوں، ٹھنڈی بہت گر رہی ہے ہمارے یہاں پر، تو اچھا نہیں میں ذرا یہ بول رہا آپ تھا ذرا دہرائیے. جی قرآن آپ میں ذرا کوئی ایسی دہرائیے. آیت ہے، قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے جس سے مطلب یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی کوئی بے عزتی کرے تو اس کو انسانوں کو سزا دینے کے لیے حکم دیا اللہ نے، ایسے کچھ لکھا ہے کیا کوئی آیت میں؟ اللہ کی بے عزتی کرے تو؟ ہاں، اللہ کی بے عزتی کرے یا برا بلا کہے یا گالیاں دے خدا کو. اچھا نہیں، اب آپ جس طرح کا سوال کر رہے ہیں ایگزیکٹلی ایسی بات تو نہیں ہے. البتہ یہ کہا ہاں گیا ہے قرآن میں کہ جو کوئی جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے اور زمین پر فساد پھیلاتا ہے، نہیں، اس طرح کے الفاظ وہ آ دیکھیے یہیں تو فرق پڑ جاتا. میں وہ نہیں پوچھ رہا نا. اللہ رہے ہیں. خدا جو ہے کائنات کو بنانے والا ہمارے نظر سے، جی اس نے یہ کہیں پر کہا ہے کہ اگر مجھے کوئی انسان برا بلا کہے یا گالی دے تو انسانوں کو حکم دیا کہ اس کے خلاف کچھ کیا جائے، ایسا نہیں، کچھ اس لکھا طرح ہے کی کیا؟ بات تو نہیں ہے. نہیں، اس طرح کی بات قرآن میں نہیں ہے. نہیں ہے نا. نہیں ہے. اور آپ جو بتا رہے اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی برداری کرے، وہ تو ہو گیا اسلام کو قبول نہ کرنے کے لیے ہے. وہ بھی اس کو دعوت دی جائے اس کے بعد میں ہے. اگر کوئی اسلام کو قبول نہیں کرتا اور اس سے جو وہ کرنا ہے مطلب جنگ جو بھی بولتے اس کو، تو اسلام کی دعوت دینے کے بعد میں ہے نا، ڈائریکٹ تھوڑی ہے. نہیں، وہاں پر تو ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے نا، کہ اس پہ سزا قرآن سنائی جا رہی ہے، ان کی قرآن پینالٹی کے یہ بتائی ترجمے جا میں رہی ہے. قرآن کے ترجمے میں ہے شاید وہ، لیکن تفسیر اور حدیث میں ایسا نہیں ہے ڈائریکٹ کسی کو میں تفسیر مار اور دینے ترجمے کا کی بات حکم. نہیں کرتا میرے بھائی، میں تفسیر اور ترجمے کی بات نہیں کرتا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ قرآن کے متن میں جو الفاظ آئے ہیں، انما جی جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف. اس طرح کے الفاظ قرآن میں آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اصل میں ان کی سزا، دراصل ان کی سزا کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. ٹھیک ہے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور جو ہے ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، یا پھر جو ہے ان کو ان کے ایک سائڈ سے ان کا ہاتھ کاٹا جائے اور دوسرے سائڈ سے ان کا پیر کاٹا جائے. یہ الفاظ قرآن میں آئے ہیں کلیئرٹی کے ساتھ. یہ کس کے لیے آئے ہیں؟ ان کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے جنگ کرتے ہیں. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے کون جنگ کرے گا؟ کیونکہ نہ اللہ ہمارے سامنے ہے، نہ اس کا رسول ہمارے سامنے ہے. بھئی اگر ایک جاپان جو ملک ہے، اگر وہ ایک ملک امریکہ سے اگر جنگ کرتا ہے تو یہ بات تو سمجھ آتی ہے.
کہ جاپان ایک اینٹی ہے اور ایک امریکہ ایک اینٹی ہے. جاپان اگر جو ہے امریکہ سے جو ہے جنگ کرتا ہے تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن قرآن کا لکھنے والا یہاں پر جو بات کر رہا ہے وہ لوگ جو ہے ان لوگوں کی سزا کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں. بھائی اللہ اور رسول سے جنگ کیسے کی جائے گی؟ یہ قرآن کا لکھنے والا تو بتا ہی نہیں. اور پھر قرآن کا لکھنے والا یہ بھی بتا رہا ہے وہ لوگ جو زمین پر فساد پھیلاتے ہیں. مثال کے طور پر اب میں جو کچھ کام کر رہا ہوں نا تو ہمارے علماء کے مطابق، ہمارے علماء کے انوسار میں زمین پر فساد پھیلا رہا ہوں. آپ سمجھے میری بات؟ میں زمین پر گویا فساد پھیلا رہا ہوں. فساد کیوں ان کے مطابق یہ فساد کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جو قرآن کا جو اسلام کا نیریٹو یہ صدیوں سے جو کچھ بیان کرتے آ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس نیریٹو کو بتا رہے ہیں کہ یہ نیریٹو غلط ہے. ہم یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن ایکچول میں یہ ہے، قرآن کے جو ہے جو الفاظ ہیں وہ اس کا مطلب یہ ہے، ہم یہ بتا رہے ہیں. تو ان کے نزدیک ہمارا یہ بتانا دراصل زمین پر فساد پھیلانا ہو گیا. تو اس حساب سے ہماری سزا اس قرآن کی جو ہے آیتوں کے مطابق کیا ہوگی کہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. قرآن کا لکھنے والا ہمیں یہ بتا رہا ہے. آپ سمجھے میری بات؟ سمجھے آپ میری بات؟ سمجھانا سنیے جی. زمین پہ جو فساد پھیلا ہے، فساد سے مراد یہ بھی ہو سکتا دنگا کرنا یا ہو اور سکتا نہیں ہو سکتا نہیں. ان کے نزدیک سنیے میری بات، یہ دیکھیں کہ نہیں یہی ہوتا فساد نا کیا ہے میرے بھائی. آپ بول رہے ہیں نا، لیکن جو ہے مطلب جو یہ لوگ علماء کہتے ہیں، ظاہر بات ہے علماء کی بات جو ہے مسلمان سارے سنتے ہیں. آپ کی بات کون سنے گا؟ کوئی نہیں سنے گا. نہیں سچ والا جی، ایسا دور نہیں رہا. علماء وغیرہ اپنی جگہ پر ہے. لوگ ارے میرے بھائی آج علماء ہی کی دادا گیری چلتی ہے. سارے آپ مسلمان علماء کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وہ لوگ جو کہیں گے سنیے نا، وہ گویا. ارے میرے بھائی آپ کی بات کوئی نہیں میرے سنتا. کو تھوڑا بولنے کا موقع تو دیجیے. آپ آپ جو بول جی موقع دیجیے نا، میں لائیو بات کروں گا، صحیح جی بولوں گا. دیکھیے میں بھی مدرسہ بھیجے تھے مجھے میرے والد صاحب نے پڑھنے کے لیے. 3 بار ریٹرن ہوا مدرسے سے. جی 9 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں اور 8 سال کی عمر میں. کنٹینیو 3 بار میں اپنے اس اتنے سے ٹائم میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا تھا. مطلب مدرسہ جو ہوتا نا علیمت کا کورس، 3 بار میں ریٹرن آیا. تو میں تو اتفاق نہیں کرتا مولویوں سے. تو اور بھی جو مطلب بہت سے مسلم دیکھتا میں، مولویوں کا کام ہوتا بتانے کا، سمجھانے کا، تقریریں کرنے کا. لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہمارے انڈیا میں 80-90% لوگ ایسا وہی کرتے جو مولوی نے بولے. شاید ہی 10% ہوں گے جو اس پہ پابندی سے عمل کرتے. ہر کوئی کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے، اپنے اپنے طریقے سے سمجھتے اسلام کو. اسلام کے مطابق مطلب یہی نہیں ہے کہ جو جنگ کرو یا یہ سب باتوں کو امپورٹینٹ نہیں ہے. ہمارے گھر میں تو یہی سکھا ہے کہ ماں باپ کی عزت سب سے زیادہ. اور یہ جو آپ لوگ چینل پہ بتاتے غزوہ ہند وغیرہ، یہ تو میں مدرسے میں پڑھنے کے بعد آج تک کی نہیں جانتا تھا. ابھی 5-6 میں مہینے تو سے غزوہ ہند کے آپ بارے میں لوگوں بتاتا بھی نہیں. میں نے کبھی نہیں جو بھی بتایا. یہ دوسرے الفاظ میں چینل اپنے والے ہیں، زبان پر نہیں لاتا کہیں بھی. جو لوگ میں تو دیکھ صرف رہے ہیں ان قرآن کو کی تو بات معلوم. کرتا ہوں میرے بھائی. اصل میں مدرسے میں میرا دل ہی نہیں تھا. گھر کا ہمارا واتاورن، کھانا پینا سب الگ سا تھا. وہاں کا کھانا وغیرہ اور پڑھائی کی ذمہ داری زیادہ تھی. اور سب سے موسٹ امپورٹینٹ تھی وہاں نماز. سب کچھ چھوڑ سکتے ٹھیک ہے، تھے، سب مدرسے کی کچھ. بات چھوڑیے. آپ اپنے کام کی بات کریں جناب. کیونکہ دیکھیں آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کے کہنے کے مطابق اسلام جو ہے یا پھر جو قرآن ایک امن کی بات کرتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے وہ قرآن کے مطابق بھئی قرآن کا تو اصل نہیں، نچوڑ کیا ہے حدیثوں کے مجھے یہ مطابق. بتائیے. میں حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں حدیث کی بات نہیں، میں قرآن کی بات کرتا ہوں. قرآن میں آپ کو پتا ہے قتل و قتال کے مشتقات کو 170 بار دہرایا گیا ہے. آپ کو پتا ہے؟ ہاں بتائیں. ہاں پھر اب اس کتاب کو لیکن آپ جو ہے سنیے ذرا کہ اب اس کتاب کو آپ کیا نام دیں گے؟ امن و شانتی کی کتاب کہیں گے آپ؟ بالکل. کیسے؟ اب سمجھنے کا نظریہ ہے. نہیں سمجھنے کا میں تو بھئی دیکھیے
دیکھیے میں مولویوں سے اتفاق نہیں کرتا, میری اپنی پرسنل رائے ہے. میں قرآن کے ٹیکسٹ کی بات کرتا ہوں نا میرے بھائی, قرآن کے ٹیکسٹ کی بات کرتا ہوں. ہاں ٹیکس کے حساب سے بھی میں نے دیکھا, اس کے اندر میں میرا تو مطلب یہ سوچنا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایکسپلین ایگزامپل کی جیسا ایکسپلین کیا گیا ہے. کیا ایگزامپل لکھے انسان ایگزامپل ٹائپ, مطلب اس میں جو بھی بتایا. قرآن کو لکھا کس نے لکھا؟ انسانوں نے لکھا. اللہ نے وحی بھیجے جبرائیل علیہ السلام پر, اس کو انسانوں نے لکھا نا. قرآن کو کس کو بھیجیں گے, کس کو دی گئی وہی کس کو دی جائیں گی؟ محمد صاحب اللہ کے نبی. ظاہر بات ہے آپ جانتے ہیں قرآن میں تو یہ سب باتیں ہیں ہی نہیں کہ وحی جو ہے آپ کے محمد کو دی گئی. اس طرح کی کوئی ایک بھی آیت قرآن میں نہیں ہے. آپ نے ایسا اس طرح سے غور نہیں کیا. جو آپ بار بار بولتے ہیں نا آیت نہیں ہے اور متکلم نہیں ہے, جب جو کتاب نازل کر رہے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے متکلم رہنے کی؟ میرے بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ جب وحی کی بات آپ کے محمد سے جڑی ہوئی نہیں ہے. پورا قرآن آپ جس طرح کی وحی کی بات کر رہے ہیں, نہ تو آپ کے محمد کو وحی دی گئی, نہ آپ کے محمد کو کوئی الکتاب دی گئی, نہ آپ کے محمد کو کوئی قرآن دیا گیا, نہ آپ کے محمد کو کوئی معجزہ دیا گیا, نہ آپ کے محمد کو آیات بینات دیے گئے. کچھ بھی نہیں دیا گیا. بھئی قرآن کے لکھنے والوں نے لکھا اور ہم پر تھوپا, اور ہم لے کے بیٹھے ہیں اس کو اپنے سر پر جو ہے لے کے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ ہے, ہم کا ہے, ڈھمکا ہے. کیا ضرورت ہے بھئی ہم کو اس کو لے کے بیٹھنے کی؟ کیا اس کتاب کے بغیر ہم اچھی زندگی نہیں گزار سکتے؟ بتائیے, نہیں گزار سکتے؟ یہ کتاب کا ریفرنس آخر لینا کیوں ہے ہم کو؟ اس کتاب نے کس کو کیا دیا آج تک ذرا بتائیے, سوائے لینے کے دیا کچھ بھی نہیں. لوگوں کی جانیں لی, لوگوں کے ساتھ جو ہے نفرتیں دی, یعنی مطلب کیا جو ہے ان کے ساتھ کیا ہے, دیا کچھ بھی نہیں. اللہ کا بندہ آپ اس کتاب کے بغیر بات کریں نا میرے بھائی. آپ ویسے ایک اچھے انسان لگتے ہیں, آپ یقیناً جو ہے آپ ایک اچھے انسان ہونے کے ناطے آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی انسانوں کو ایک دوسرے سے بھائی چارے سے رہنا چاہیے. میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کے ساتھ ہوں. میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ سارے انسان ایک دوسرے سے محبت, آشتی سے محبت جو ہے امن و شانتی کے ساتھ رہیں, ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھ کر رہیں, ایک دوسرے کی مدد کریں, ایک دوسرے کا ساتھ دیں, سکھ دکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں. میں بھی یہی چاہتا ہوں. لیکن یہ کتاب جہاں آتی ہے یہ تفرقے ڈالتی ہے. یہ کتاب جہاں آتی ہے یہاں جو ہے مطلب دراڑیں پیدا کرتی ہے, خون کے رشتوں کو کاٹ ڈالتی ہے کتاب. بھائی کو بھائی کا جو ہے باقی نہیں رکھتی, باپ کو بیٹے سے دور کر دیتی ہے. یہ کتاب کا یہ کام ہے. جہاں جہاں یہ کتاب جاتی ہے وہ اس طرح کے جو ہے نتائج پیدا کرتی ہے. نہیں, اب اگر یہ واقعی جانتے ہیں تو ان کو پتا ہے, یہ سامنے دیکھ رہے ہوں گے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک اچھے انسان ہیں. یہ اللہ کا بندہ جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں یہ اصل میں اچھے انسان ہیں. اچھا انسان بننے کے لیے کسی مذہب یا کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. اچھا انسان خود سے اچھا ہوتا ہے, لیکن کسی کو برا بننے کے لیے کتاب کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کو پتا ہے, آپ کو پتا ہے یہ بات. اچھا بننا ہے تو آپ کو کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود اندر کی جو ہے جو آواز آپ کی نکلے گی اس کی بنیاد پر آپ اچھے بن سکتے ہیں. لیکن آپ کو برا بننا ہے تو کتاب چاہیے. یہ کتاب رکھی ہے کہ آپ کو بھائی کا دشمن بنا دے گی, باپ کو بیٹے سے دور کر دے گی. یہ کتاب کا کام ہے. یہی تو میں لوگوں کو بتاتا ہوں. اگر میں غلط بتا رہا ہوں, اگر میں ریفرنس غلط دے رہا ہوں, اگر میں آیت کا مطلب غلط بتا رہا ہوں, اگر میں لفظوں کا مطلب غلط بتا رہا ہوں, تو کوئی اہل علم آئے اور میری بات کو بتائے کہ میں غلط بتا رہا ہوں. میں کہاں کون سی غلطی کر رہا ہوں, مجھے بتائے. کفر اور شرک, کفر اور جو ہے ایمان کی بنیاد پر انسانیت کو تقسیم کر دینا, اس کو دو پارٹ میں جو ہے کاٹ کے رکھ دینا, وہ اس کتاب کا جو ہے شیوا ہے. ایک بات بتائیے مجھے, کون سا ایسا دھرم ہے دنیا میں جس کے نام پر مار پیٹ, دنگے فساد نہیں ہوئے, کاٹ پیٹ نہیں ہوئے؟ نہیں رہا ہوں نا میں, کسی اور کی بات میں اس کتاب کی بات کر رہا ہوں. اگر یہ کتاب میں جو کچھ میں کہتا ہوں یہ غلط ہے تو مجھے بتائے کہ نہیں یہ کتاب آپ جو کچھ ریفرنس دے رہے ہیں وہ غلط ہے, مجھے بتائیے. میں کسی اور دھرم کی بات ہی نہیں کرتا, میں صرف کتاب کی بات کرتا ہوں. چلیے ایک اور بات کہہ دیں کہ دوسرے بھی گو کھا رہے ہیں, ہم بھی گو کھا رہے ہیں, یہ کہہ دیں آپ. نہیں, ایک اور
وہ چھوڑیے نا, آپ دوسری طرف چل جاتے ہیں. پھر کسی اور دھرم کا جو ہے یہاں پر کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا. جب میں کسی اور دھرم کی بات نہیں کرتا تو آپ کیوں کرتے ہیں بھائی؟ آپ اپنی اس کتاب کی بنیاد پر بات کریں. جی. اور ایک بات جاننا تھا مجھے, اب یہ آپ بولتے ہیں قرآن جو ہے عباسیوں کی کارستانی ہے, اور یہ مطلب جو ہے وہ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ بتائیے کہ جو ہے 9ویں 10ویں صدی میں کمپلیٹ ہوئی قرآن, 9ویں صدی میں آپ کے مطابق, اور حدیث وغیرہ. سنیے میں جو کہتا ہوں, میری بات سن میری لیں بات آپ تو پہلے. کمپلیٹ کرنے دیجیے. نہیں میرے بھائی, حدیث میں جو کہہ رہا ہوں وہ پہلے ایک آپ سمجھ تو جائیں نا. میں ایک بات کہتا ہوں, اس کے بعد بھی اس کی بنیاد پر آپ بات کریں. میں جو کہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن تو عباسیوں کے وجود سے پہلے لکھا جا چکا تھا, لیکن اس کی ایگزیکٹ کیا شکل تھی ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اب جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے یہ 8ویں صدی عیسوی ہی میں لکھا گیا, کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کا قرآن جس شکل میں آج موجود ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا. قرآن کو اس شکل میں آتے آتے 8ویں 9ویں 10ویں عیسوی کا جو ہے اتنا زمانہ گزر گیا, یہ میں کہتا ہوں. اب اگر میری بات غلط ہے تو بتائیں کہ جو ہے یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح یہ صحیح نہیں ہے, بلکہ اس کا ثبوت یہ ہے اور یہ صحیح ہے. آپ میری بات کا رد کریں. جی. 10ویں 11ویں صدی میں حدیث کمپلیٹ ہوئی ہوں گی, پھر تفسیر وغیرہ. دیکھیں تو مطلب میں نے آپ سے جتنا کہا, میں حدیث کی بات ہی نہیں کرتا. میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن موجودہ شکل جی میں ٹھیک. آتے آتے یہ 8ویں 9ویں صدی 10ویں عیسوی کا جو ہے یہ زمانہ اس طرح سے ہوتا ہے, گزرتا ہوا اس شکل کو پہنچا. اس سے پہلے اس کی یہ شکل نہیں تھی, میں یہ کہہ رہا ہوں. 1000 ایئر کیونکہ میں ہمارے پاس مطلب کوئی ثبوت نہیں ہے. جی. سچ والے جی, میں یہ کہوں گا سے, یہ کہہ رہے ہیں ابھی کیا کہہ رہے تھے کہ قرآن امن کی کتاب ہے, امن سکھاتی ہے, ایسا کچھ کہہ رہے تھے. ہاں, اصل میں یہ ہمارے بھائی بڑے اچھے انسان ہیں. یہ خود چاہتے ہیں کہ جو ہے امن و آشتی کے ساتھ, امن و سلامتی کے ساتھ اچھا, انسانوں کے ساتھ میرا رہا جائے. یہ اچھے انسان ہیں, میرا سوال یہ یہ بنتا اچھے ہے کہ انسان ہیں. جی. اگر امن سکھاتی ہے تو قرآن پرافٹ کے بعد 50 سال میں ہم نے جو تماشا دیکھا ہے, جو امن دیکھا ہے, جو ایک دوسرے کی گردنیں انہوں نے ماری ہیں, جن کو قرآن سکھایا گیا تھا, وہ میرے خیال میں ہسٹری مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے شاید. جو 50 ایئرز میں کیا ہوا, وہ لوگوں کو بتانا چاہیے نا, کہ جا کے دیکھیں کہ کتنے امن شانتی کا مذہب ہے, کہ جن کو سکھایا گیا ان پہ اس کا اثر نہیں ہوا, تو دوسروں پہ کیا اثر ہوگا اس کتاب کا. جی. میں اپنی بات کر لوں کمپلیٹ. ہاں جی, بات کیجیے بھائی, ہاں کیجیے. میں سچ والا جی سے کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا. میں 9ویں صدی میں ایگزیکٹلی یہ قرآن مطلب کمپلیٹ ہوا آپ کے مطابق. کمپلیٹ نہیں بولا جائے آپ جو ہے میرے لفظوں کو آپ ادھر ادھر مت بولیں. جی میں اس شکل کو ہاں پہنچتے پہنچتے اتنا عرصہ لگا, میں نہیں بولا. ہاں, وہی مطلب اس شکل کو پہنچتے پہنچتے 9ویں صدی لگ گئی ہے نا. جی. جی. تو آج 1100-1200 ایئر ہو گئے کمپلیٹ. جی. تو 1100-1200 ایئر میں اتنے فالوور کیسے ہو گئے؟ اور اگر کتاب اگر جھوٹی ہوتی ہے, اسلام مذہب میں جھوٹا جھوٹی ہوتا نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے تو کب کہا جھوٹی بول کے, یا غلط ہوتا, بھائی غلط بھی یا نہیں کہا. اگر میں دیکھیں یہ جو الفاظ میں نہیں کہتا وہ آپ میرے ساتھ نہ جوڑیں نا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام مجھے نہیں لگتا, یہی بات میں دیکھتا ہوں. اور پھر میں کہتا ہوں کہ اس میں ساری کارستانی جسے اسلام کہا جاتا ہے اس کا تعلق انسانوں سے ہے. کیا یہ بات ٹھیک غلط ہے ہے؟ نا, جو بھی آپ اس سمجھ میں لیں آپ کے, آسمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, مجھے لگتا ہے, اور میں یہ بات کہتا ہوں. آپ کو جو لگے آپ سمجھو. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اتنے کم ٹائم میں اتنے فالوورز ہو گئے اسلام جی کے, ٹھیک ہے, اور تو اس سے کیا اگر ثابت اس کرنا میں چاہتے ہیں آپ؟ کوئی ملاوٹ ہوتی تو جی. کہیں نہ کہیں سے کوئی بھی بات دنیا میں چھپتی نہیں. چاہے اگر اتنی بڑی ملاوٹ آپ بتا رہے عباسیوں یہ کی کون سی بڑی کارستانی, ملاوٹ؟ ارے یار جو ہے آپ پہلی بات کو اس انداز سے سمجھ ہی نہیں رہے جو میں کہہ رہا ہوں. سمجھو میں نے ملاوٹ سے کیا کہا, دیکھیں کہ اس شکل کو پہنچتے پہنچتے ظاہر بات ہے اس میں نقطوں کا اضافہ کیا گیا. اس میں جو ہے اس میں آپ کو جو ہے کچھ ایسے حروف ہیں جن کا وجود نہیں تھا, اس کا اضافہ کیا گیا. اس میں جو ہے جو اعراب کا تشکیل کا اضافہ کیا گیا.
اس میں رموز اوقاف کا جو ہے اس میں اضافہ کیا گیا. یہ سارے جو اضافے ہوئے ہیں اس شکل کو پہنچتے پہنچتے اتنا عرصہ لگا. یہ میں نے کہا. اب رہی بات یہ کہ قرآن جیسا کچھ تھا وہ ہمیں جو قدیم ترین نسخے ہیں یہ سارے کے سارے نسخے 8ویں صدی عیسوی کے بعد ہی ہیں. ان کو بھی اگر جوڑا جائے تو آپ کو موجودہ شکل آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ میں کہتا ہوں. جی بولیے. جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس سے کیا ثابت ہوگا؟ یہ ثابت کچھ بھی نہیں ہوتا. جو ہے میں بتا رہا ہوں. ثابت کیا کرنا ہے؟ چلیے ثابت کیا ٹھیک ہے. کرنا ہے؟ جی. آپ نے چینل بنائے, آپ کا مقصد کیا ہے اس چینل پہ, مطلب میں اور لوگوں اس کو سے کیا بتاؤں کہ فائدہ قرآن ہوگا؟ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. میں یہ لوگوں کو بتاتا ہوں. مطلب فائدہ ہو رہا ہے کچھ؟ جس کو جو ہے جو سوچنے والا ہے یقیناً اس کو فائدہ ہوگا. جو ماننے والا ہے ٹھیک ہے وہ مانتا رہے. تو بھی میں تو اور پازیٹیو ہوتے جا رہے اسلام ٹھیک ہے بھائی, آپ یقیناً ہو جائیے نا. آپ اتنے پازیٹیو ہو جائیں کہ بالآخر آپ قرآن کے ایک ایک آرڈر پر عمل کرنے والے بن جائیں. مجھے تو بڑی خوشی ہوگی کہ آپ پکے مسلمان بن جائیں گے. اگر آپ جو ہے قرآن میں ایک بار صرف صوم کا جو ہے حکم آتا ہے تو اس صوم کے حکم کے لیے پوری دنیا کے مسلمان ہر سال پورا مہینہ 30 دن کے روزے رکھتے ہیں, جبکہ قرآن کا لکھنے والا قتل و قتال کا حکم کم سے کم 23 بار دیتا ہے. تو آپ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے جبکہ آپ کو آرڈر دے رہا ہے قرآن کا لکھنے والا؟ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب آپ پکے مسلمان نہیں ہیں. قرآن کے مطابق پکے مومن نہیں ہیں. پکا مومن وہی ہے جو قرآن کے ہر آرڈر کو جو فالو کرے. بھائی یہ ہر قرآن آرڈر ان کو کو فالو. سمجھ آ رہا ہے تو پھر لونڈیاں رکھنے شروع کر دیں بھائی. آپ نے اس کو پھر ابھی کیوں بند کیا جب لوگوں نے بند کیا؟ تو قرآن کو فالو کرے نا آپ. میں اصل میں یہی تو کہتا ہوں نا میرے بھائی, ہمارے اللہ کے بندے, آپ ایک اچھے انسان ہوں. آپ کے سینے میں دل دھڑکتا ہے انسانیت کے لیے. میں اس کی عزت بھی کرتا ہوں اور آپ کی اس سوچ کی قدر بھی کرتا ہوں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں ذہنی طور پر عربوں کے غلام ہیں. آپ پلیز اس ذہنی غلامی سے باہر آئیے. آپ ایک اچھے انسان بنیے, اچھا انسان بنانے کی کوشش کیجیے, لیکن اس عربی کتاب کو بیچ میں نہ لائیں, کیونکہ یہ عربی کتاب کاٹنے کا کام کرتی ہے, جوڑنے کا کام نہیں کرتی. سمجھے آپ میری بات؟ جی چلیں, آپ کو ہم نے کافی موقع دیا اور بھی بہت سے لوگ انتظار کر رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, آپ پھر جو ہے دوبارہ آئیے, میری ان باتوں پر غور کریں. اگر میں نے غلط کہا ہے تو آپ میری غلطی کو ثابت کریں. ٹھیک ہے.